मैं तुम्हारा घूंघट नहीं उठाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। सैफान खानज़ादा ने नागवारी से बेड पर बैठी मनाइम से कहा, जिसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। मनाइम एक हफ्ता पहले ही शादी के लिए गांव से आई थी। सैफान खानज़ादा को ये शादी ताया की ज़मीन घर से बाहर ना जाए इसलिए मजबूरी में करनी पड़ी। सैफान खानज़ादा कमरे से ये सोचकर निकला, इस जाहिल और अनपढ़ लड़की को इतना सताऊंगा कि वो खुद मुझसे तलाक ले लेगी। मगर वो नहीं जानता था जिसे वो अनपढ़ समझ रहा था। वो वकालत की डिग्री ले चुकी थी। अगले दिन वो इसे कॉल पर इंग्लिश में बात करते देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो भाई वाह, बहुत मुबारक हो, आज हमारी बेटी वकालत की डिग्री लेकर पास हो गई। जिब्रान खानज़ादा ने अपनी बीवी को मिठाई खिलाकर कहा, माशाअल्लाह, मेरी बेटी है ही इतनी ज़हीन। मरियम जिब्रान ने खुशी खुशी अपनी बेटी को गले से लगाया और माथा चूमा। अब क्या करने का इरादा है हमारी लाडली बेटी का? जिब्रान साहब ने इसके कंधों के गिर्द बाजू हमाल करते हुए कहा, अब तो गरीबों की मदद और कोशिश है कि किसी से नाइंसाफ़ी ना होने दूँ। वो मुस्कुराते हुए अपने बाप के गले में बाहें डालकर कहने लगी, अब बस शादी कर लो, हो गया ना तुम्हारा शौक पूरा। मरियम जिब्रान ने बेटी को डांटते हुए कहा, अम्मी जान, ये शौक नहीं, मेरा जुनून है, और अब मेरा प्रोफेशन भी। वो मुस्कुराते हुए अपने बाप को देखकर बोली तो उन्होंने भी इत्तफाक किया, भाई कुछ भी हो, शादी तो तुम्हें करनी होगी। आपा कब से इंतज़ार में बैठी हैं कि तुम पढ़ाई पूरी करो और फिर इनकी बहू बनकर इनके साथ रहो। वो प्लेट में केक का टुकड़ा रखकर अपनी मुलाजमा को देने लगी, जिसने खुशी से शुक्रिया अदा किया। बहुत मुबारक हो बीबी साहिबा, मुलाजमा ने मुस्कुराकर मनाइम से कहा। खैर मुबारक सुरैया मासी, नाजिश कहाँ है? इसने अपनी मुलाजमा को देखकर फिक्रमंदी से पूछा। बस बीबी साहिबा, क्या बताऊं, इसके बाप ने फिर से इसका सौदा कर दिया और वो बीमार पड़ी है। बड़ी मुश्किल से आज इसकी तबीयत बेहतर हुई। मुलाजमा ने दुख से बताया तो वो चौंक गई। मासी, आपसे कहा है ना इसे यहीं छोड़ जाओ ताकि वो यहीं रहे, वरना तुम्हारा शौहर तो अपनी बेटी को सौदेबाजी और शर्तों में ही किसी दिन कुर्बान कर देगा। वो गुस्से से बोली, बस क्या करूं बीबी साहिबा, वो बेगैरत मुझे भी मारता है और बेटियों को भी। वो केक को डब्बे में डालकर बोली, इसकी फिक्र मत करो, बाबा देख लेंगे इस बेशरम इंसान को, तुम बस नाजिश को यहाँ ले आना। वो अपने बाप को देखकर कहने लगी, पिछली बार तुमने रोक दिया था, वरना तुम्हारे शौहर को तो पक्का जेल हो जाती। मनाइम के अब्बा को इतना गुस्सा था। मरियम बेगम ने भी इसे याद दिलाया, ठीक कह रही है बीबी, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। सारे गांव वाले थू थू मुझे करते हैं कि शौहर को जेल भेज दिया, नाजिश को यहाँ कैसे ले आऊं, सब इस मासूम पर सौ सौ इल्ज़ाम लगाते हैं। वो बेबसी से बोली। मनाइम जिब्रान खानज़ादा की इकलौती बेटी थी जो बड़ी मिन्नतों मुरादों से पैदा हुई थी। हालांकि इनके छोटे भाई के 4 बच्चे थे, मगर इनकी झोली में सिर्फ एक ही औलाद थी जो बहुत लाडली होने के बावजूद एक सुलझी हुई लड़की थी। अकलौती होने के बावजूद मरियम और जिब्रान ने इसकी तरबियत में कमी नहीं छोड़ी थी। वो वकालत की डिग्री लेकर गरीबों की मदद करना चाहती थी। जायदाद और पैसे की कोई कमी न थी, इसलिए भी इसे कोई लालच नहीं था। अपने मुलाजमीन के साथ बहुत हमदर्दी करती थी और नाजिश के साथ दोस्तों की तरह रहती थी, जिसकी वजह से वह हर किसी को बहुत प्यारी थी। तो अब तुमने शादी के लिए क्या सोचा? देखो भाई साहब की तमाम जायदाद की वारिस इनकी अकलौती बेटी है, तुम्हें इससे शादी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, महजबी ने अपने बेटे को चाय देते हुए कहा, जो बड़ी खामोशी से बैठा इनको इनके मशवरे सुन रहा था। कितना वक्त हो गया, उन्होंने हमारी खबर तक नहीं ली। बस ईद के ईद वो दोनों मियाँ बीवी आते हैं और कुछ देर बैठकर चले जाते हैं। मजाल है जो कभी अपनी बेटी को साथ लाए हों, वो शिकायत करते हुए बोली। मुझे तो इनकी बेटी अपनी बेटियों जैसी ही प्यारी है, मगर मरियम भाभी ने इसे अपने ननियाल की इतनी आदत डाली है कि यहाँ इसकी अपनी चचाजाद कज़न से बिल्कुल नहीं बनती। उन्होंने बेहद अफसोस से कहा था। आप इतना क्यों सोचती हैं इन्हें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है जब ताया जान खुद मिलते और बात करते हैं, सैफान खानज़ादा ने लापरवाही से कहा। इसलिए तो कहती हूँ इनकी बेटी से शादी कर लो, ऐसा ना हो मरियम भाभी अपने भांजे से रिश्ता जोड़कर अचानक खबर सुनाए। वो इसरार करने लगी, तो आप कह रही हैं कि मैं इनकी गंवार बेटी से शादी कर लूँ? हद करती हैं आप भी, सैफान ने नागवारी से कहा। बेटा, अपने हक के लिए कुछ भी करना पड़ता है, महजबी ने एकदम कहा। कौन से हक की बात कर रही हैं आप, जिसे मेरे बाप ने खुद छोड़ा था महज आपसे शादी करने के लिए? वो तीखे लहजे में बोला। अगर उन्होंने ये हक छोड़ा था अपनी मर्जी से, तो इस बात के जिम्मेदार भी तुम्हारे दादा ही थे। आप दे रहे होंगे अगले जहान में हिसाब, वो तुर्की बतुर्की बोली। मुझसे निकाह करके जब तुम्हारा बाप मुझे घर ले आया तो तुम्हारे दादा ने शर्त रख दी थी अफान के सामने
کہ یا مجھے چھوڑے یا اس گھر کے تمام جائیداد کو۔ تب تمہارے باپ نے بھی مجھے ہی چنا، کیونکہ ظاہر ہے میں ان کی بیوی تھی۔ مگر جو بھی ہو، تمہارا حق تو پھر بھی اس جائیداد پر بنتا ہے نا۔ بات تو ماں جبی عفان کی ٹھیک تھی، مگر اب حصہ مانگنا بنتا بھی نہیں تھا۔ جب میرا باپ مرا تب تایا نے آ کر ہم سے بات چیت شروع کی، اور اب وہ ہمارے ساتھ مخلص رہتے ہیں، مگر مجھے ان سے نفرت ہے، کیونکہ میرا باپ محنت کرتے کرتے مر گیا، مگر کسی نے ایک بار بھی ان سے آ کر نہیں پوچھا کہ کس حال میں ہو، صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی منگیتر کو چھوڑ کر آپ سے شادی کی، اور اب آپ مجھے اس خاندان میں شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ خفگی سے بولا۔ اس کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے ایک ایسا قدم لینا پڑتا ہے کہ جس کے بعد سب کچھ آپ کے کنٹرول میں آ جائے، چاہے وہ کام ہمیں بالکل ناپسند ہی ہو۔ یہ ایک داؤ ہوتا ہے جسے کھیل کر یا تو آپ سب کچھ ہار جاتے ہیں یا پھر جیت جاتے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کے صبر اور تحمل کو دیکھا تھا۔ وہ حق بجانب ہو کر بھی آج تک اپنے سسرال کے آگے جھکی ہوئی تھی، اور یہ بات صرف وقت کو مٹھی میں کرنے کے ایک لمبے انتظار میں تھی۔ صفان نے بہت محنت کی تھی، تب جا کر اپنا کاروبار کھڑا کر کے بہنوں کی شادیاں کروا پایا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں میں اسے نقصان ہی نقصان ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے خلاف کس کی چال تھی۔ اسے لگا وہ ایک اتفاق ہے یا صفان خانزادہ کی قسمت۔ ماں کے مشورے سے وہ سوچ میں پڑ گیا تھا اور تایا جان سے زیادہ ملنے جلنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی تمام جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی کے نام کرنے والے تھے۔ کیا کر رہے ہو آج کل، اور تمہارے کاروبار کو کیا ہوا؟ تایا جان نے صفان خانزادہ کو دیکھتے ہی فکر مند لہجے میں پوچھا تھا۔ جی سب ٹھیک ہے، اور کوشش ہے سب جلدی سیٹ ہو جائے گا، وہ بظاہر مسکرا کر بولا، مگر جبران خانزادہ جانتے تھے کہ وہ بہت پریشان تھا۔ سچ کہوں تو تمہاری عادتیں بالکل اپنے باپ جیسی ہی ہیں۔ ساری زندگی بھی مشکلات سے لڑنا پڑے لڑ لوگے، مگر کسی کو اپنی مجبوریاں نہیں بتاؤ گے۔ خودداری اچھی چیز ہے، مگر اپنوں کو تو بتانا ہی چاہیے۔ تایا کی بات پر وہ دل ہی دل میں بہت غصہ ہوا، کیونکہ وہ ان سے پیسے مانگنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن اب ان کی بات سن کر ارادہ بدل لیا۔ ان کو میں خوددار لگتا ہوں جو اپنا حق بھی نہ لے سکے، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل کی بات مجھ سے شیئر کرو۔ سچ کہوں تو مجھے تم سے بہت سی امیدیں ہیں، وہ صفان کو دیکھتے ہوئے بولے۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، ہماری نسل تم سے ہی آگے چلے گی۔ تایا کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو تایا خود اسے اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کریں، کیونکہ صفان خانزادہ کو اپنی انا سب سے زیادہ عزیز تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، جب آپ پکاریں گے مجھے اپنے پاس ہی پائیں گے، صفان نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جبران خانزادہ کی طبیعت خراب تھی، اور اس کی بیوی کی ضد تھی کہ منائم کا رشتہ ان کے اپنے بھانجے سے ہو جو ایک ڈاکٹر تھا۔ مگر جب انہوں نے لاہور شہر میں رہنے والے ڈاکٹر طاہر کی جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک فیل ایئر ڈاکٹر تھا، جس نے پیسے دے کر لائسنس خریدا تھا۔ تمہاری تائی منائم کا رشتہ اپنے ڈاکٹر بھانجے سے کرنا چاہتی ہیں، جبکہ وہ ایک فیل ایئر ڈاکٹر ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اسے منائم سے نہیں بلکہ اس کے نام پر رکھی جائیداد میں دلچسپی ہے۔ تایا کی بات پر اس کی سانس رک گئی، کیونکہ وہ خود بھی تو جائیداد میں دلچسپی رکھتا تھا۔ تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتی ہے، جیسا وہ کہے ویسا کریں، صفان نے بظاہر اطمینان سے کہا۔ مجھے تمہاری یہی بات بہت پسند ہے سیفی، تم میرے بھائی کی طرح بالکل بے غرض ہو۔ تایا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ مجھے منائم کی فکر بھی اتنی ہی ہے جتنی اپنی سگی بہنوں کی ہوتی ہے، وہ اطمینان سے بڑے دھیمے لہجے میں بولا۔ صفان جانتا تھا کہ تایا اس کی عادتوں اور طبیعت سے مطمئن ہے، اور اس نے جبران خانزادہ کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کرو۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صفان نے بظاہر چونک کر کہا۔ کیوں، تمہیں منائم پسند نہیں ہے؟ وہ صفان کو حیران دیکھ کر بولے۔ بات میری پسند ناپسند کی نہیں ہے، دراصل وہ مجھ سے اتنی چھوٹی ہے، اور جانے منائم کے دل پر کیا گزرے آپ اس سے تو پوچھیں، صفان نے فکر مند لہجے میں کہا۔ اگر وہ مان جائے پھر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ وہ یکدم بولے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھ جیسے بورنگ بندے کے ساتھ وہ خوش رہے گی، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ بس پھر ٹھیک ہے، تم جیسے بورنگ لڑکے کو بھی ایک چلبلی اور چنچل لڑکی کی ضرورت ہوگی تو میں آج ہی منائم سے بات کرتا ہوں۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے، صفان نے سر جھکا لیا۔ جبران صاحب نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا۔ بابا، مجھے طاہر سے شادی نہیں کرنی، اب آپ بھی مجھے امی کی طرح اس کے لیے فورس کرنے آئے ہیں؟ جبران صاحب نے جیسے ہی بیٹی کے رشتے کی بات کی، منائم نے منہ بسورے کہا، ارے نہیں، میرے پاس اس سے بھی زیادہ اچھا رشتہ ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر پیار سے بولے۔
تو آپ کے خیال میں وہ طاہر کا رشتہ اچھا ہے؟ وہ مصنوعی ناراضی سے بولے۔ ارے نہیں، مگر جو رشتہ میں لایا ہوں وہ واقعی بہت اچھا ہے۔ اوہ، تو میرے ماں باپ نے رشتہ.com کھول رکھا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ دونوں میچ میکر کا کام کرنے لگے ہیں۔ منائم نے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر طنزیہ کہا تو جبران صاحب نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ ہاں بھائی، اولاد کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولے۔ اچھا چلو یہ تصویر دیکھ لو، انہوں نے صفان کی تصویر دکھا کر کہا۔ منائم اور صفان سگے کزنس ہو کر بھی کہیں نہیں ملے تھے، کبھی بھی نہیں ملے تھے، کیونکہ منائم اپنے گاؤں میں رہتی تھی اور صفان اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ میں، اور پھر جب باپ کا انتقال ہوا تو یہیں کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگا۔ اپنی ذمہ داریوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ پچھلے 5 سالوں میں اس نے کاروبار کے ساتھ پہلے تینوں بہنوں کے فرائض کو ترجیح دی، پھر جب مستقل اپنے تایا جان سے ملا تب جا کر ان کی طرف توجہ دی۔ اس میں بھی اس کی ماں مہجبین کا ہاتھ تھا۔ صفان کی تصویر دیکھ کر کچھ پل کے لیے منائم دم بخود رہ گئی۔ صفان خانزادہ کی سحر انگیز شخصیت کا طلسم ہر نظر پر اثر کرتا تھا۔ کیا ہوا، لڑکا پسند نہیں آیا؟ جبران صاحب نے بیٹی کو دیکھ کر یکدم کہا۔ یہ کوئی ماڈل ہے یا آپ کے کسی زمیندار وڈیرے کا بیٹا؟ وہ بظاہر تنقید کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بھائی، ہے تو ایک زمیندار کا بیٹا، مگر اس زمیندار نے اپنے زمینوں پر محبت کو ترجیح دی تھی، تو اس کی اولاد بھی ویسی ہی ہوگی نا، وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگے۔ لگتا ہے بہت متاثر ہیں آپ اس لڑکے سے۔ ویسے یہ عجیب ہے، آج تک آپ کو میں نے کسی سے متاثر ہوتے نہیں دیکھا، یہ پہلی بار ہے۔ وہ باپ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے حیرت سے کندھے اچکا گئی۔ تو اگر تم کہو تو لڑکے کو گھر بلا لوں، یا پھر اس کی ضرورت نہیں، آپ مطمئن ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ مجھے اپنے بابا پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ باپ کے کندھے پر سر رکھ کر لاڈ سے بولی۔ جیتی رہے میری بچی، مجھے بس ایک بار تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کا دیکھنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ سیفان تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر بولے۔ مبارک ہو، تایا جان نے خود اپنی بیٹی کے لیے میرا رشتہ مانگا ہے۔ صفان نے ماں کو سلام کرنے کے ساتھ ہی خبر سنائی۔ کیا سچ میں؟ انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ جی ہاں، مگر یاد رہے مجھے ان کی گنوار بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ صفان نے ماں کو یاد دہانی کروائی۔ جانتی ہوں، مگر بیٹا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ فی الحال تمہیں اپنے بزنس کو انٹرنیشنل لیول تک لے جانے کے لیے سب کچھ کرنا ہوگا۔ تمہارے باپ دادا کی اتنی جائیداد ہے کہ تمہاری 7 نسلیں آرام سے بیٹھ کر کھائیں، مگر انہیں اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے کچھ تو محنت کرنی ہی ہوگی نا۔ وہ بیٹے کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں پکڑ کر کہنے لگی اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ میں یہ سب آپ کی خاطر کر رہا ہوں، میری دوسری ترجیح میرا کاروبار ہے، وہ ماں کو جتاتے ہوئے بولا تھا۔ جانتی ہوں، صدقے جاؤں میں اپنے محنتی اور قابل بچے پر۔ وہ پیچھے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ صفان ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نہیں، آپ صدقے جائیں امی، آپ تو میرے لیے میرا سب کچھ ہے، وہ اپنے ماں کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا۔ صفان کو اپنی فیملی ہمیشہ سے بہت عزیز تھی، اس لیے وہ اپنے باپ کے بعد ماں کی ہر بات مانتا تھا۔ ہاں، مگر صفان خانزادہ کا طریقہ بہت مختلف تھا۔ وہ بہت ہوشیاری سے اپنی مرضی کو سامنے والے کی مرضی سمجھا کر کام کرتا تھا، تاکہ کل کو کوئی بھی اسے قصوروار نہ سمجھے۔ تو رشتے کے لیے کب جاؤں؟ وہ مسکرا کر بولی۔ جب دل کرے اپنی بہو کو لے آئیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ اس نے کمرے کا رخ کیا۔ ہاں، میں تمہارے لیے کافی بنواتی ہوں، وہ پیچھے سے آواز دیتے ہوئے بولی۔ صفان نے سر ہلا دیا تھا۔ صفان نے بہت سادگی سے نکاح کی رسومات ادا کی، کیونکہ اسے یہ دھوم دھڑکے والی شادی کے فنکشنز پسند نہیں تھے۔ ویسے وہ منائم کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ تمہارے باپ نے اپنی مرضی کی اور تم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کتنے دھوکے باز ہو تم باپ بیٹی، مریم بیگم نے بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ بس کرو، میری بیٹی کی شادی ہے، اسے ایسی باتیں بول کر اداس مت کرو، جبران صاحب نے ٹوکا تھا۔ ہاں بھائی، میں تو بیکار باتیں کرتی ہوں، وہ یکدم بولی۔ جبران صاحب فون ریسیو کرنے باہر نکل گئے۔ مجھے تو جانے کیسے گمان ہو رہے ہیں کہ وکالت کی ڈگری لینے کے بعد اس لڑکے سے شادی کر لی جسے نہ کبھی دیکھا ہے نہ ملی ہے، مریم بیگم نے تشویش سے کہا۔ بھائی، میری بیٹی نے ایسے ہی LL.B پاس نہیں کیا۔ منائم کو جب لڑکیاں لے گئیں تو دونوں میاں بیوی نے آپس میں تکرار کی۔ جبران صاحب نے مسکراتے ہوئے فخر سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی ہو گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر صفان خانزادہ کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ بہت کم وقت لگا تھا اسے منائم جبران سے منائم صفان بننے میں۔ کمرے میں آ کر صفان نے اسے نہ سلام کیا نہ مخاطب کیا، اپنی گھڑی اتار کر سائڈ میز پر رکھا اور شیروانی اتار کر ہینگ کر دی۔ منائم نے اپنے گھونگھٹ سے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ بلیک شلوار قمیض میں پروقار دکھ رہا تھا۔
میں تمہارا گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ مجھے تمہارا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سیفان خانزادہ نے ناگواری سے بیڈ پر بیٹھی منائم سے کہا، جس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ منائم کے سر پر جیسے ایک دھماکہ ہوا تھا۔ اس نے ایک دم نظر اٹھا کر حیرانی سے دیکھا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولا، ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کیا بابا نے ان سے میری شادی زبردستی کروائی ہے؟ وہ حیرانگی سے سوچنے لگی۔ یہ تو بہت غلط ہوا۔ منائم، ایک وکیل ہو کر بھی تم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ لڑکا خود راضی ہے کہ نہیں؟ ایسا کیسا کر سکتی ہو تم؟ وہ اپنے آپ سے سوال جواب کرنے لگی اور اس کی بے رخی سے پریشان ہو گئی، مگر سیفان خانزادہ کو بظاہر کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چینج کرنے کے بعد آ کر بیڈ پر کروٹ لے کر سو گیا اور اپنی جانب سے لیمپ بجھا دی تھی۔ منائم بے حد آہستہ آہستہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ چینج کرنے کے بعد وہ بھی صوفے پر جا کر کھڑکی کے ساتھ بیٹھ گئی اور جانے کب اسے نیند آ گئی۔ یس مسٹر فاضل، ہم کل مل کر اس کیس پر تذکرہ کریں گے۔ نو اٹس اوکے، آئی ایم اے پروفیشنل لائر، آئی ہیو ٹو ورک۔ سیفان خانزادہ نے آئینے کے سامنے اپنی کفلنگ لگاتے ہوئے اسے چونک کر دیکھا۔ وہ ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی اور آتے ہی کال ریسیو کرتے ہی اپنے کلائنٹ سے بات کرنے لگی۔ منائم 1 ہفتہ پہلے ہی شادی کے لیے گاؤں سے آئی تھی اور سیفان خانزادہ کو یہ شادی طے کی زمین گھر سے باہر نہ جائے، اس لیے مجبوری میں کرنی پڑی۔ سیفان خانزادہ کمرے سے یہ سوچ کر نکلا، اس جاہل اور ان پڑھ لڑکی کو اتنا ستاؤں گا کہ وہ خود مجھ سے طلاق مانگ لے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ ان پڑھ سمجھ رہا تھا وہ وکالت کی ڈگری لے چکی تھی۔ شادی کے اگلے دن وہ اسے کال پر انگلش میں بات کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو اس سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھ رہا تھا۔ اوکے، میں نے اپنے انفارمر سے کہہ دیا ہے آپ کے پچھلے سارے ریکارڈ مجھے بھیج دے تاکہ میں اسے اسٹڈی کر سکوں، اس نے آخر میں کال کرنے سے پہلے کہا اور پھر سے باہر چلی گئی۔ سیفان نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ تو پتہ کرنا چاہیے تھا، بنا سوچے سمجھے اسے گنوار سمجھ لیا، سیفان نے دل ہی دل میں سوچا۔ سیفان کو یہ پچھتاوا نہیں تھا کہ وہ اسے ان پڑھ سمجھ رہا تھا، بلکہ اسے اس بات پر برا لگا کہ دشمن کو کمزور سمجھنے کی اس نے غلطی کی تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی ذہین لڑکی تھی تو اپنی ساری جائیداد کیسے میرے نام کرے گی، یعنی اس شوہر کے نام جس نے اسے اپنے لائق نہیں سمجھا اور آتے ہی بے عزتی کی۔ سیفان کے دماغ میں کئی باتیں چلنے لگیں اور پھر اس نے پلان پر ہی سوچنا شروع کر دیا۔ ویسے تایا جان، آپ نے بتایا نہیں کہ منائم میں ایک ذہین لڑکی ہے؟ سیفان نے تعریف کے ساتھ بات شروع کی۔ وہ جانتا تھا کہ تایا جان سے کس طرح جانکاری لینی ہے۔ میری بیٹی ماشاءاللہ بہت ذہین ہے، مجھے پتا تھا کہ تم بھی اس کی ذہانت سے متاثر ہو جاؤ گے۔ بھائی، اس نے LLB کیا ہے اور اب میری بیٹی حرفن مولا ہے، ہر طرح کے کیسز پر کام کرتی ہے۔ شادی کے 2 سال پہلے ہی اس نے انٹرنشپ مکمل کیا ہے اور باقاعدہ ایک لا فارم میں جاب شروع کیا تھا۔ اب تو وہ ایک ماہر وکیل ہے۔ تایا جان کی بات پر وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا کہ اس نے شادی سے پہلے یہ سب جانکاری کیوں نہیں مانگی تھی۔ خیر، ابھی وقت ہے، اسے منانے کے لیے کچھ دن تو ناٹک کرنا ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو وہ ایک مضبوط کیس تیار کر کے فوراً طلاق مانگ لے اور سیفان خانزادہ تمہاری قسمت میں محض خواری ہے جو کاروبار میں ملنے والے نقصان کو 4 گنا زیادہ کر دے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، سچ میں بہت خوش قسمت ہوں جسے ایک لائق لڑکی ملی ہے، اور یہ سب آپ کی محبت ہے تایا جان، اس نے بے حد تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ یار، میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی مجھ سے دور نہیں گئی اور نہ ہی کسی لالچی انسان سے اس کی شادی ہوئی۔ تایا کی بات پر اسے دل ہی دل میں بہت غصہ آیا۔ اس کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر کہے کہ میں نے شادی جائیداد کے لالچ میں کی تھی، مگر بظاہر مسکرانے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہا۔ کچھ وقت تک باتیں کرنے کے بعد وہ چلا آیا اور سیفان نے اس کی بیٹی کی ایک ایک بات کی تصدیق کی اور کافی اطمینان کے بعد وہ گھر آیا تاکہ اچھی طرح پلان پر کام کیا جا سکے۔ یہ کیا ہے؟ منائم اپنے کمرے کے دروازے پر ہی ایک گلاب کا پھول دیکھ کر حیران ہوئی جو اس کے پیروں سے ٹکرا کر کچھ فاصلے پر کھسک گیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ سیفان خانزادہ گلاب پر لگی چٹ پر اس نے لکھے ہوئے جملے زیر لب دہرائے ہوئے نظر اٹھائی تو کمرے میں ہر طرف گلاب کے پھول پھیلے ہوئے تھے جن پر رنگ برنگے چٹ لگے ہوئے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ منائم نے ایک اور چٹ اٹھائی تو اس پر بھی وہی لکھا ہوا تھا۔ ہر طرف پھیلی خوشبو نے اس کی سانسوں تک کو معطر کر دیا اور اس کی نظر سامنے بیڈ پر رکھے گلابوں پر پڑی جو کافی تعداد میں تھے مگر بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ آپ کہاں ہیں؟ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ منائم نے کمرے میں چاروں طرف نظر گھما کر کہا، مگر سیفان کمرے میں نہیں تھا۔
زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی انا کو کچھ دیر کی نیند سلا کر کسی سے معذرت کی تھی۔ بھلا وہ اتنی آسانی سے کیسے سامنا کرتا؟ حالانکہ سیفان خانزادہ یہ سب جائیداد کی خاطر کر رہا تھا، مگر پھر بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ منائم نے سارے گلاب اکٹھے کیے اور میز پر رکھے خالی واز میں ڈال کر انہیں سجا دیے، مگر اس کے باوجود کچھ پھول پھر بچ گئے جو اس نے اپنے تکیے کے سرہانے رکھ لیے اور سو گئی۔ جانے کب اسے نیند آ گئی تھی۔ سیفان کمرے میں آیا تو اسے گہری نیند میں دیکھ کر قریب آ گیا۔ سرخ سفید رنگت کے ساتھ رکھے گلاب کے پھولوں نے اسے مہکا دیا تھا۔ سیفان اس کے حسن کو دیکھ کر چند لمحے ساکت رہ گیا اور وہ بھول گیا کہ اس نے منائم سے کس لیے شادی کی تھی۔ منائم کے چہرے پر آنے والی دو لٹوں کو سیفان نے اپنی انگلیوں سے ہٹایا اور کچھ دیر اسے غیر ارادی طور پر یوں ہی تکتا رہا جیسے وہ اس کی جادوئی سحر میں کھونے لگا تھا۔ جانے کیا سوچ کر سیفان خانزادہ نے اس کے چہرے کو چوم لیا۔ منائم نے بے ساختہ آنکھیں کھولی اور وہ ہڑبڑا کر چیخنے ہی والی تھی کہ سیفان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر آواز دبا دی۔ وہ نینوں کے کٹوروں میں خوف کے سائے لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری، سیفان نے ہاتھ اٹھا کر فوراً کہا اور اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر منائم نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے روکا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، منائم نے یکدم کہا۔ سیفان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جو سیفان کے بازو میں تھا۔ اس نے سیفان کی نظروں کا تعاقب کیا اور یکدم ہاتھ نکال لیا تھا۔ سن رہا ہوں، سیفان نے بے حد سنجیدگی سے کہا تھا۔ آپ کو کس نے مجھ سے شادی کرنے پر مجبور کیا تھا؟ منائم نے تشویش سے کہا۔ نہیں تو ایسا تو نہیں ہے، بس دراصل کسی نے بدگمان کیا تھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ جھوٹ بولنے کے علاوہ اس کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ کیا بدگمان؟ کس نے؟ وہ چونک کر بولی۔ نہیں، بس چھوڑ دو اس بات کو، میں نہیں چاہتا کہ تم اس کے بارے میں جان کر اس انسان سے بدگمان ہو جاؤ۔ سیفان نے ٹالتے ہوئے کہا۔ میں واقعی تم سے شادی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، مگر ممی تمہیں بہت پسند کرتی ہیں اور تایا جان کی محبت نے مجھے مجبور کیا۔ چند اپنے ہیں جنہیں میں انکار کر کے انہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ میری کمزوری تھی کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر تم سے بدگمان ہوا، اور وہ بھی عین شادی کی رات۔ وہ بظاہر ندامت سے بولا، مگر میں شرمندہ ہوں اور اس لیے میں نے تم سے روبرو معافی مانگنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بے حد ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا اور اس کے بات کرنے کا انداز ہمیشہ سے دھیما تھا۔ منائم اس کے انداز و اطوار کو بغور دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس شخص میں کوئی دلچسپی نہیں جس نے میرے خلاف آپ کے دل میں بدگمانیاں ڈالیں، مگر آپ کو مجھ سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، جبکہ اس کے گلے میں دوپٹہ تک نہیں تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سیفان نے شرمندگی کا اظہار کیا، لیکن کیا ہم آج پھر سے اس کی شروعات کر سکتے ہیں؟ سیفان نے بنا کسی تمہید کے کہا۔ میں سوچوں گی اس بارے میں، وہ واپس پیچھے مڑتے ہوئے کہنے لگی، مگر سیفان نے اس کے بازو کو پکڑ کر یکدم اپنی طرف رخ کیا۔ سوچنا کیا ہے جب میں نے ساری بات کلیئر کر دی؟ وہ حیران ہوئی۔ چلو بتاؤ اب کیا سوچا؟ سیفان کی جلد بازی پر وہ دنگ رہ گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ 1 منٹ میں کون سوچتا ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ تم سوچتی ہو 1 لمحے میں، کیونکہ تم ایک تجربہ کار وکیل ہو۔ وہ اس کے بازوؤں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر بولا تھا۔ مجھے دیر نہیں لگے گی اپنا حق لینے میں، سو بہتر یہ ہے کہ تم رضامندی دکھاؤ، کیونکہ میں تمہارے تلسمی حسن و جمال سے دور نہیں رہ پا رہا ہوں۔ سیفان کی دیوانگی کو دیکھ کر وہ شرما گئی اور اس نے خود کو اس کے حصار سے آزاد کرنے کی کوشش کی، مگر سیفان جانتا تھا کہ اگر وہ منائم کو خوش نہیں کر سکتا تو اس کی جائیداد کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ سہم کر بولی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سیفان اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، اس لیے منائم کے اپنے سینے سے لگا کر اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ منائم بھی اس کی محبت کے چنگل میں پھنس گئی اور اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ بابا کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ان کے پاس لے چلیں گے؟ سیفان جیسے ہی گھر آیا منائم نے اسے کہا۔ نہیں، تم شام میں چلنا، فی الحال اگر تم ان کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں پریشان دیکھ کر مزید بیمار ہو جائیں گے۔ سیفان نے یکدم کہا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ مگر میں بس انہیں دیکھنا چاہتی ہوں، ممی اکیلی ہیں، سریا بھی ان کے پاس نہیں، وہ اس کے پیچھے آ کر بولی اور اس کے کوٹ کو اتارنے میں مدد کی۔ یار پلیز تم رہنے دو، میں تمہیں کل لے جاؤں گا، تایا جان ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ خود تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وہ تیزی سے کپڑے بدلنے لگا اور اپنے ٹراؤزر چینج کرنے واش روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر میں وہ سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔ وہ کتنا بھی لاپرواہ اور بے مروت بننے کی کوشش کرے، مگر سیفان ویسا نہیں تھا۔ وہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر فوراً پگھل جاتا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت میں ہی رحم دلی تھی۔
مہاجبین نے بھی بیٹے کو جائیداد کا بہت درس دیا، مگر وہ ظالم طبیعت نہ بن سکی اور ہر چھوٹی بڑی بات میں فوراً اپنے جیٹھ اور جٹھانی کے پاس پہنچ جاتی تھی، حالانکہ مریم بیگم کی ان کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی۔ مگر ان کی فکر کسے تھی؟ آؤ صفان، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جبران صاحب اسے دیکھتے ہی بولے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ قریب آتے ہی بولا تھا، تمہیں دیکھ کر مطمئن ہو گیا ہوں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگے، حالانکہ چند دن پہلے تک وہ ان سے ایک بار پھر بہت غصہ تھا، جب اسے پتہ چلا کہ کاروبار میں نقصان پہنچانے والا ان کا اپنا آفس امپلائی تھا، جو تایا جان کے کہنے پر اس کے بزنس کو نقصان کی طرف لے گیا۔ ٹینڈر اور پرپوزل کے ڈیزائن کا پہلے ہی مخالف پارٹیوں کو اطلاع تھی، تاکہ صفان فوراً اتنے بڑے نقصان کے بعد جبران خانزادہ سے مدد مانگے اور وہ اسے خرید لے، اور دیر سے ہی صفان کو ایسا ہی کرنا۔ مگر یہ جانکاری ملتے ہی وہ تایا جان سے مزید نفرت کرنے لگا اور اپنی جائیداد حاصل کرنے کی جستجو مزید پختہ ہو گئی تھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں، صفان نے بھی ان کے ہاتھوں کو سہلا کر کہا۔ مریم بیگم اس کے آتے ہی کچھ دیر کے لیے باہر چلی گئی، کیونکہ بار بار ان کا فون بج رہا تھا۔ میری اس بیماری نے مجھے بہت بے بس کر دیا ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ کسی کو پتہ چلے کہ مجھے کینسر ہے۔ اپنی بیوی اور اپنی تائی کو بالکل مت بتانا، میں نہیں چاہتا کہ میرے یہ زندگی کے چند دن بھی ان کو پریشان دیکھ کر گزر جائیں۔ وہ بے حد بے بس نظر آئے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے چھوٹے بھائی سے، مجھے لگتا ہے جیسے زندگی بھر تم لوگوں سے دور رہ کر تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ نم آنکھوں سے بولے۔ آپ خوامخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ صفان خانزادہ اپنے ضمیر کے بوجھ تلے جیسے دب سا گیا اور کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں بھی آپ کو سب سچ بتانا چاہتا ہوں۔ آج میں شرمندگی کے اس بوجھ تلے دھنس گیا ہوں۔ مجھے میرا ضمیر روز کچوکے لگاتا ہے کہ میں نے آپ کی محبتوں کا جواب لالچ سے دیا۔ وہ اپنے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، میں نے آپ کی بیٹی سے شادی صرف آپ کی جائیداد کی وجہ سے کی تھی، ورنہ مجھے آپ کی بیٹی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر شرمندہ لہجے میں سر جھکا کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بھروسے کے لائق نہیں ہوں۔ تایا جان، منائم کے لائق بالکل نہیں، کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ بہت اچھا لڑکا ڈیزرو کرتی تھی۔ جبران صاحب اسے خود سے زیادہ بے بس دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جانے کب سے منائم دروازے پر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بالکل پتھر کی بن گئی تھی۔ کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہے ہو، جیسے تمہارے لیے یہ سب بڑی بات ہی نہیں۔ منائم قریب آ کر تیکھے لہجے میں طنز کرنے لگی۔ منائم، تم؟ وہ حیران ہوا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ان گھٹیا باتوں سے انہیں کچھ ہو جائے، چلے جاؤ یہاں سے، وہ صفان کو پیچھے دھکیل کر غصے سے بولی۔ جبران صاحب حیران رہ گئے۔ منائم، چھوڑو اسے، وہ بیٹی کو غصے میں دیکھ کر روکنے لگے۔ چلے جاؤ یہاں سے، تم واقعی ایک گھٹیا انسان ہو، جو میرے قابل تو بالکل نہیں۔ تم نے ٹھیک کہا، میں اس سب کی حقدار نہیں تھی، اس سے بہتر مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں گاؤں میں رہنے والی ایک گنوار لڑکی ہوں، جسے تم جوتے کی نوک پر رکھتے ساری جائیداد ہتھیا لوگے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ منائم کو ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے سامنے بات کر رہی تھی۔ منائم، میری بات سنو پلیز، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہنے لگا، مگر منائم نے تیزی سے اس کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ، وہ چیخ کر بولی تھی۔ صفان ایک نظر جبران صاحب کو دیکھ کر باہر نکل گیا اور جبران صاحب اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، اپنے شوہر کو تھپڑ کون مارتا ہے؟ وہ غصے سے کہنے لگے۔ منائم نہیں جانتی تھی کہ انہیں کینسر تھا، اس لیے وہ اپنے باپ کے سامنے اتنا ری ایکٹ کر رہی تھی۔ منائم، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، وہ افسوس سے بولے تھے۔ مجھے بھی آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ نے میری شادی کس طرح کے لالچی انسان کے ساتھ کروا دی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی اور باہر چلی گئی۔ جبران صاحب بہت بے بس ہو گئے۔ جبران خانزادہ کیا کہتے کہ وہ بہت پہلے اپنے بھتیجے کے ارادوں کو سمجھ چکے تھے، اور صفان کو اس سب پر مجبور کرنے والے بھی وہ خود تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ صفان اپنے اس ارادے پر ٹک نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ لالچ وقتی تھی۔ بیٹا، اگر اس نے کوئی بھی غلطی کی ہے، میں اس کی طرف سے معافی مانگ لیتی ہوں، مگر تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ، مہاجبیں عفان نے اسے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر منائم گھر چھوڑ کر چلی گئی تو اس کی ساری جائیداد صفان کے ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی نکل جائے گی۔ منائم نے آتے ہی اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا تو وہ اسے منانے لگی۔ چچی، آپ نہیں جانتی اس نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ بابا سے اس نے جائیداد کے کاغذات بنوانے کے بہانے سارے پیپر سائن کروا لیے اور اس کے بعد اچھا بننے کا ناٹک کر رہا تھا، وہ دکھ کے ساتھ کہنے لگی۔
بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ لالچی نہیں، اور بھلا اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو وہ یہ سب کرے گا۔ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔ منائم اپنا سامان لے کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی، جبکہ صفان حیران تھا کہ مفت میں بدنامی بھی لی اور کچھ حاصل بھی نہ ہوا۔ یہی لالچ کی سزا تھی۔ بیٹا تم نہیں جانتی اس نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے، پر میرے ہر زمینی کام میں، میری ہر فصل کی کٹائی اور اگائی میں جب سے صفان نے ہاتھ ڈالا ہے مجھے دوگنا فائدہ ہوا ہے۔ چاہے اس نے اپنے لالچ میں یہ سب کیا ہو، مگر دیکھو اس نے مجھ سے پوچھے بنا ایک روپیہ بھی ادھر ادھر نہیں کیا۔ جبران صاحب بیٹی کو گھر واپس لوٹے دیکھ کر ٹوٹ گئے۔ سالوں بعد ان کے کندھوں کو سہارا دینے کے لیے کوئی ملا تھا، آج اسے کھو دینے کے ڈر سے وہ گھبرا گئے تھے۔ آپ کے بھروسے کو جیتنے کے لیے اس نے یہ سب کیا ہے پاپا، وہ غصے سے کہنے لگی۔ ہاں مگر اس نے اب تک صرف نیت میں کھوٹ رکھا تھا، عمل میں نہیں، اور نیتیں تو ہماری بھی نیک نہیں ہوتی۔ مجھے ہی دیکھ لو، میں نے بھی تو لالچ کیا تھا نا، مجھے بھی کوئی سہارا چاہیے تھا۔ کیا میرے جنازے کو تم اور تمہاری ماں کندھا دیتی؟ نہیں نا، صفان نے میرا ہر دن ہر پل کسی سگے بیٹے کی طرح ہی خیال رکھا ہے، پھر چاہے وہ کسی مقصد کی خاطر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بیٹوں کی طرح میرے دکھ سکھ کا ساتھی بنا تو کیا اس کے سارے احسانات کو فراموش کر دوں؟ اور رہی بات جائیداد کی، تو جس جائیداد کو میں نے اسے دیا ہے وہ اس کے باپ کا ہی حق ہے جو ہم برسوں سے کھا رہے تھے۔ منائم نے پہلی بار اپنے باپ کو بے بس دیکھا تھا۔ وہ حقیقت جان کر بالکل ساکت رہ گئی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے باپ کو بھی کوئی ہمدرد چاہیے تھا۔ بے شک وہ ماں بیٹی جبران صاحب سے محبت کرتی تھی، مگر وہ ہمیشہ ہر حال میں ڈٹے رہے، کبھی نہیں تھکے تھے، اور اب وہ صفان کو بھی اکیلا کر رہے تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے منا لوں گا، میں نے غلط کیا، مجھے اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ صفان ہر روز جبران صاحب کو کال کرتا تھا اور ان کی طبیعت پوچھتا، اور ایسے دلاسا دیتا جیسے وہ اپنے تایا کا بڑا بیٹا تھا۔ بیٹا یہ جائیداد تمہاری ہے، اس میں تم برابر کے حصے دار ہو، یہ میں ہی تھا جو برسوں سے تم لوگوں کا حق دبائے بیٹھا تھا۔ وہ شرمندہ لہجے میں بولے۔ ایسا مت کہیں تایا جان، مجھے مزید شرمندہ مت کریں، اور بس آپ ان باتوں کی فکر چھوڑیں یار، میں کچھ ہی دیر میں آ کر منائم کو منا لوں گا۔ دیکھیے گا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ اپنے تایا کو مناتے ہوئے بولا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر جبران خانزادہ مر گیا تو وہ ساری زندگی پچھتاوے میں نہ گزار دے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان کے گھر پہنچا، تائی امی سے بات چیت کی، پھر سیدھا منائم کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی جب صفان کو اچانک آئینے میں اپنے پیچھے دیکھ کر چونک گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بے ساختہ بولی۔ میں تم سے ملنے نہیں آیا، میں تایا جان سے ملنے آیا تھا، اور مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے، اس کے بعد تم جو چاہے کرنا، وہ ترکی بترکی بولا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے تیزی سے باہر کا رخ کیا، مگر صفان نے یک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچنا تھا۔ پہلے میری بات سننی ہوگی، پھر میں خود چلا جاؤں گا، صفان نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے گیلے بالوں سے منائم کا چہرہ اور گریبان گیلے ہونے لگے۔ وہ اس کی سانسوں کی گرمی سے سہم گئی تھی۔ تایا جان کو کینسر ہے۔ صفان کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ اب تم مجھے بابا کے نام پر بلیک میل کرو گے؟ خدا نخواستہ، کیوں انہیں کینسر ہوگا؟ وہ تیزی سے کہنے لگی۔ بس کرو، وہ تمہیں اور تائی جان کو نہیں بتا سکتے، مگر یہ بات میں پچھلے 2 سالوں سے جانتا ہوں۔ وہ دانت پیس کر دھیمی آواز میں کہنے لگا۔ صرف انہیں خوش رکھنے کے لیے تم گھر آ جاؤ، بے شک ہم ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، مگر صرف انہیں دکھانے کے لیے مان جاؤ۔ منائم نم آنکھوں سے اسے تکتی ہی رہ گئی۔ جھوٹ کہہ رہے ہو نا، تم بول دو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو، وہ بھاری آواز میں کہنے لگی۔ نہیں، بہت افسوس ہے، یہ سچ ہے، وہ اس کے بازوؤں کو چھوڑ کر بولا تھا۔ منائم زاروں قطار رونے لگی۔ صفان نے اسے اپنے قریب کیا تو وہ بھی اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ اسے اپنے غم میں ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ صفان سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ بس کرو، اور پلیز تایا کے سامنے بالکل مت ظاہر کرنا کہ تمہیں سب پتہ ہے، وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ منائم بلک بلک کر رو رہی تھی، مگر صفان کے دلاسے سے اسے کچھ ڈھارس ملی، اور وہ سر اٹھا کر تکنے لگی۔ مجھے معاف کر دو۔ کس لیے؟ وہ ترکی بترکی بولا۔ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں تھپڑ مارا، وہ نظریں جھکا کر کہنے لگی۔ یہ تو بہت بڑا جرم ہے جو فی الحال معاف نہیں ہوگا۔ میں صرف تایا کے لیے آیا تھا، وہ ایک گہری سانس لینے کے لیے بات بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ منائم اسے حیرت سے تکنے لگی۔ صفان خانزادہ نے اپنی بیوی کی خاطر سارے اصولوں کو ایک طرف کر دیا اور تھپڑ تک برداشت کر لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نکاح کی کشش تھی جس نے اس کے اندر تک کو بدل دیا تھا۔ بابا میں شرمندہ ہوں، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، اور صفان سے میں نے معافی مانگ لی ہے۔
منائم نے سیفان کو دیکھ کر کہا اور شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ سیفان نے بھی بظاہر مسکرا کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ ان سے ملنے آیا تھا اور اب منائم بھی اس کے ساتھ گھر چلنے پر راضی تھی۔ تم اب تک مجھ سے ناراض ہو؟ منائم نے اسے بے حد سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کس لیے؟ اور میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ سیفان نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ سارا راستہ بہت خاموشی سے کٹا۔ میں شرمندہ ہوں۔ اس دنیاوی دولت جسے ہم پیسے کہتے ہیں وہ تو ہاتھوں کی میل جیسی ہے، مگر جو کچھ تم نے بابا کے لیے کیا ہے، وہ احساسات، احسانات، جو جذبات سے بھرے لمحات تم نے بابا کو دیے ہیں، وہ واقعی بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت کو فراموش کرنا بہت مشکل ہے۔ میں بہت مشکور ہوں سیفان خانزادہ، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ چاہتی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ منائم نے اس کے ساتھ گھر آنے کے بعد سیفان کے قریب آ کر کہا۔ وہ اس کا سامان کمرے میں چھوڑ کر باہر جانے ہی لگا تھا کہ منائم نے پھر اس کے بازو کو پکڑ کر کہا، تم صرف تایا کی وجہ سے میرے ساتھ رہنے آئی ہو؟ وہ سوالیہ بولا تھا۔ منائم نے نظر جھکا لی۔ اب مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتی، سیفان نے اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لے کر کہا تھا۔ وہ سہم گئی مگر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، سیفان نے اس کے بالوں کو سہلا کر کہا۔ مجھے تنگ تو نہیں کرو گے نا؟ وہ اس سے لپٹ کر بولی۔ بہت تنگ کروں گا، جان نہیں چھڑا پاؤ گی، سیفان نے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے سامنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ کہانی اس حقیقت کو خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے کہ انسان کا اصل معیار اس کی تعلیم، کردار اور نیت ہوتی ہے، نہ کہ اس کا رہن سہن، یا وہ کسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے یا شہر سے۔ منائم ایک مضبوط، باوقار اور خوددار کردار کے طور پر سامنے آتی ہے، جو علم، انصاف اور احساس ذمہ داری کی علامت ہے، جبکہ سیفان کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ لالچ، غلط فہمیاں اور انا انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، مگر سچی محبت، خلوص اور ضمیر کی آواز اسے بدل بھی سکتی ہے۔ جبران خانزادہ کی قربانی اور دور اندیشی کہانی کو جذباتی گہرائی دیتی ہے، البتہ بعض فیصلے یہ احساس بھی دلاتے ہیں کہ سچ کو زیادہ دیر تک چھپانا رشتوں میں فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ اس داستان کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ رشتے جائیداد، طاقت یا ظاہری حیثیت سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام اور سچائی سے قائم رہتے ہیں، اور جب دلوں میں معافی، احساس اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کی خواہش زندہ رہے تو ٹوٹے ہوئے تعلق بھی دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں کو ان کی ظاہری صورت، پس منظر یا افواہوں کی بنیاد پر پرکھنے کے بجائے ان کے کردار اور عمل کو اہمیت دینا ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو بہتر رشتوں اور ایک خوبصورت معاشرے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔